अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। 26 साल से कह रहा हूं आसिफ ज़रदारी और मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब एक हैं, और मेरा किसी भी तरह की ना तो मलिक रियाज साहब से बात हुई है ना आसिफ अली ज़रदारी साहब से मैंने किसी तरह की कोई बात नहीं की। जो ऑडियो कॉल गर्दिश कर रही है ये मुबैना तौर पर इसको इस ऑडियो कॉल को रिजेक्ट किया है इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि मेरा कोई इस मौजू पे बात नहीं हुई। दूसरी तरफ उन्होंने हुकूमत के हवाले से कहा कि जब हम हुकूमत में थे तो प्रेशर था इज़राइल को तस्लीम करने का, और मौजूदा हुकूमत जो है वो इस चीज़ में उनके जो रवाबित हैं वो बिल्कुल हैं और मुस्लिम लीग नून के राब्ते हैं। लेकिन इसमें भी अगर हम देखें तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारे जो ज़राए हैं, ये पहले से इज़राइल के साथ बहुत अरसे से ये बातें हो रही हैं, और उसको तस्लीम करना है या नहीं ये तो एक अलग बहस है। लेकिन खान साहब के दौर में भी राब्ते थे। खान साहब ने इंकशाफ ज़रूर किया है कि प्रेशर था, ना सिर्फ प्रेशर था बल्कि उनके दौर में भी रवाबित होते रहे, डेलीगेशंस जाते रहे। लेकिन क्या वजह है कि आज यही डेलीगेशंस अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से जा रहे हैं, या नून इसको ऑनरशिप तो नहीं ले रही इस चीज़ की। पीटीवी के जो एंकर थे उनको नौकरी से भी फारिग कर दिया गया। लेकिन चूँकि कुछ मामला जो हैं वो रियासती होते हैं, उसको हुकूमतें उस तरह नहीं उसकी ऑनरशिप ले रही होती। लेकिन स्टेटमेंट्स जो हुकूमत की तरफ से आ रही हैं वो यही है कि हम इज़राइल को तस्लीम नहीं करेंगे और ना ही इस तरह का कोई रब्ता हुआ, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ महंगाई बहुत ज़्यादा है और बिजली की लोड शेडिंग बढ़ चुकी है। हुकूमत आवाम को रिलीफ कब देगी? चूँकि ये जो हुकूमत आई है ये वो हुकूमत है जो तजर्बेकार है, जिसने कहा था कि हम मैनेज कर लेंगे और हम इस मुल्क को चला कर और ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। अब 1 महीने की हुकूमत इनकी हो चुकी है। पॉलिसीज़ बड़े सख्त फ़ैसले, मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन चीज़ें कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आ रही। इत्तेहादी भी थोड़े से नाला नज़र आ रहे हैं। लेकिन आगे चूँकि बजट पेश करना है, कैसे चीज़ें बेहतर होंगी और किस तरह मुल्क जो है वो ट्रैक की तरफ आएगा। इमरान खान साहब के हवाले से चूँकि वो अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से श्योरिटी लेंगे कि अब जो धरना होगा उस पर तशद्दुद नहीं होगा। लेकिन जो पिछला धरना उसमें असले के वाले से जो खान साहब ने इंकशाफ किया, उस पर अब हुकूमत जो है वो अदालत में जाएगी। देखना यह है कि उस पर क्या फ़ैसला आता है, चूँकि फ़ैसला किया गया है कि सख्त कार्रवाई होगी इस पर, और कैबिनेट ने भी इस फ़ैसले की तौसीक की है। मौजूदा हालात में सियासी मंजरनामा क्या होगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा निकलती है लॉन्ग मार्च के लिए, तो हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी? और दूसरी तरफ ये ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वापस असम्बलियों में आए, और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग राब्ते में हैं, लेकिन आज इमरान खान साहब जो डिजिटल के लोग थे और कुछ एंकर पर्सन थे, उनके साथ जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया और उन्होंने कहा कि ये ट्रैप है, मैं कभी भी असम्बलियों में वापस नहीं आऊँगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी राब्ते में हैं और असम्बलियों में आने की बातें हो रही हैं। परवेज़ इलाही साहब ने भी ये मशवरा दिया कि नज़रसानी करनी चाहिए, वापस असम्बलियों में आना चाहिए। नाज़रीन, इस आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए थे और वापस आ गए थे असम्बलियों में। अब देखना है कि क्या ये इस पर कोई यू टर्न होगा, या खान साहब जिस तरह आज उन्होंने सहाफ़ियों से बात की, सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट थे उनसे वो बात कर रहे थे, तो क्या वाकई में डट कर खड़े होंगे और इस ट्रैप में नहीं आएंगे और वो एहतजाज के ज़रिए ही इस हुकूमत को घर भेजेंगे और फौरी इलेक्शन जो उनका बुनियादी मुतालबा है वो पूरा होगा या नहीं? इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फुरकान हसन साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। फुरकान साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। गज़ाला सैफ़ी साहिबा साबिक़ एमएनए और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन करनी है। गज़ाला सैफ़ी साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। शाहिना शेर अली हमारे साथ मौजूद हैं, MP हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। शाहिना शेर अली साहिबा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और थोड़ी देर में हमें मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन करेंगे आगा अली हैदर साहब, MP हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ वो भी पैनल पे मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ फुरकान हसन साहब आपसे करते हैं। एक तो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जो एक ऑडियो कॉल मुबैना तौर पे गर्दिश कर रही थी, उस वाले से उन्होंने कहा कि मैंने तो किसी से रब्ता ही नहीं किया और इस तरह की मैं बात कर ही नहीं सकता। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जब हम हुकूमत में थे, चूँकि अब इसराइल का तज़किरा चल रहा है, तो इसराइल को मानने का और
ہم پہ تسلیم کرنے کا دباؤ تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ دباؤ تھا یا ان کے دور میں بھی رابطے ہو رہے تھے اور واقعی میں کوئی ریاست نے یہ سوچ لیا کہ ہم اسرائیل کو جو کہ مالی طور پہ پریشانیاں ہیں تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بتاؤں، میں تو اسرائیل ایز اے کنٹری نہ سننے کو تیار ہوں نہ کہنے کو. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ناجائز یہودی وجود ہے جو ہمارے دلوں میں عرب سرزمین کے برطانوی راج کے دور میں 49 میں بنا دیا گیا. اچھا، اب یہ یہودی وجود کو تقریباً دنیا تسلیم کر چکی ہے، اسلامی ممالک بھی تسلیم کر چکے ہیں سو کالڈ. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں، اسلامی ممالک نہیں، اسلامی ممالک کے وہ حکمران تسلیم کر چکے ہیں جو امریکہ کی ڈکٹیشن سے چلتے ہیں. یہی حال ہمارے حکمرانوں کا ہے. آپ کو نظر آئے گا مشرف دور ہو کہ اس کے بعد کے پیریڈز ہوں، ہر دور میں اسرائیل سے بات چیت چلتی رہی ہے. خان صاحب نے جو جملہ کہا نا کہ ہمارے دور میں پریشر تھا، تو میں سمجھتا ہوں پریشر عوامی پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ تسلیم نہیں کر پاتے. ٹھیک. ورنہ چاہے مشرف ہو چاہے آج کے شہباز شریف ہوں، یہ سارے کے سارے اسرائیل سے تعلقات بھی رکھتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، مگر یہ جانتے ہیں کہ پاکستانی عوام کسی صورت یہودی وجود کو قبول نہیں کریں گے. دیٹ از دا ریزن ہمیں نظر آتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی امریکہ کی بار بار یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ایک نیا کانسیپٹ پیش کرے، اور وہ ہے ٹو اسٹیٹ ٹو نیشنز کا جو کانسیپٹ ہے تھیوری. کہ جی ایک فلسطین ہے، ایک طرف اسرائیل ہے. تو اگر اسرائیل فلسطین کو تسلیم کر لے تو دنیا میں مسلم امہ اسرائیل کو تسلیم کر لے. میں سمجھتا ہوں الحمدللہ امت میں یہ کلیئرٹی ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ فلسطین کی آزادی کی یہ جنگ ہے کوئی کسی بھی طرح سے. یہ جھگڑا کوئی فلسطین کی آزادی کا جھگڑا نہیں ہے کہ آپ فلسطین کو آزاد کر دو تو ہم یہودی وجود کو تسلیم کر لیں. یہ جھگڑا یہ ہے کہ ایک بالش برابر سرزمین بھی کفار کے حوالے نہیں کی جا سکتی. میں پرسنلی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی ہمیشہ سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا خطہ، خاص طور پہ یہ خطہ، کیونکہ بقیہ خطوں میں آپ کو اتنی زیادہ قابل ذکر وہ نظر نہیں آئے گی، ہمارے خطے میں وہ ہمیں کنٹرول کرتا ہے آئی ایم ایف کے ذریعے. تو آپ کو نظر آئے گا آئی ایم ایف کہتا ہے پیٹرول کی پرائسز بڑھا دو، آئی ایم ایف ڈکٹیشنز دیتا ہے. حالات اس طرف یہ لے کر جا رہے ہیں گزشتہ کچھ سالوں سے کہ عوامی رد عمل اس بنیاد پہ ختم ہو جائے کہ یار دیکھو ڈالر نہیں ہے تو پیٹرول بڑھانا پڑے گا تو ڈالر ملے گا، مہنگائی ہو رہی ہے تو کیا کریں. یار ایک کام کرو، مسائل کے صرف 2-3 حل ہیں. اسرائیلی وجود یہودی وجود کو تسلیم کر لو، نہیں کرو گے تو غربت رہے گی. ایٹمی ہتھیار گیو اپ کر دو. یار کس کام کے یہ ایٹمی ہتھیار؟ آج ہمارے ملک میں یہ جو ہر طرف سے معاشی ڈنڈا ہے نا، یہ صرف ایک وجہ سے ہے کہ لوگ اتنا بیزار آ جائیں کہ پہلے لوگ ایٹمی ہتھیاروں کو یا اسرائیل کے وجود کو لے کے بڑے سینسیٹیو ہیں. وہ کہتے ہیں یار بھوکے مر جائیں گے لیکن یہودی وجود کو تسلیم نہیں کریں گے. حکمرانوں کی کوشش ضرور ہے، چاہے وہ مشرف کا دور ہو چاہے وہ آج کا دور ہو، کہ کسی طریقے سے اسرائیلی وجود کو تسلیم کرنے کے لیے عوامی رائے عامہ بنا دی جائے. ٹھیک ہے. تو چاہے آپ کو عمران لگتا خان ہے کہ مالی طور پہ تھوڑا سا پریشر بلڈ کر کے بنایا جا رہا مالی ہے؟ طور پہ بلڈ کر کے بنایا جائے گا، لیکن الحمدللہ مجھے امت میں کلیئرٹی نظر آتی ہے کیونکہ میں جب ایک عام روڈ پہ گزرنے والے ٹھیلے والے سے بھی بات کرتا ہوں کہ یار حالات اچھے ہو جائیں گے تو ختم کرو نا اس جھگڑے کو، سب نے تسلیم کر لیا آپ بھی تسلیم کر دو. تو الحمدللہ اس خطے کے مسلمانوں کا ایک ہی نعرہ تھا، ہے، رہے گا. میں سمجھتا ہوں ان حکمرانوں کو، چاہے وہ مسلم لیگ کے ہوں، تحریک انصاف کے ہوں یا ہمارے بقیہ حکمرانوں، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ امت ان لوگوں سے محبت کرتی ہے جو فلسطین کی نہیں، اسرائیل کو ایز اے ریاست ختم کر دینے کی بات کرتے ہیں، کسی خطے زمین کا ٹکڑا دینے کی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حکمرانوں کو اگر عزت چاہیے تو ان کو عوامی امنگوں کے مطابق اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق، جیسے ایک لائن آپ کو ایڈ کر دوں خالی، سلطان عبدالحمید دویم نے کہا تھا جب خلافت عثمانیہ کا آخری دور تھا اور یہ یہودی پہنچے ان کے پاس اور کہا ہم ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے دو، تو سلطان عبدالحمید نے ایک حدیث بڑی مشہور کوٹ کی، بخاری کی اگر میں غلط نہیں ہوں تو، کہ جس حکمران نے بالش برابر ٹکڑا، 1 انچ کے برابر ٹکڑا کفار کے حوالے بغیر لڑے کیا، اللہ قیامت کے دن اتنا ہی بڑا ٹکڑا دوزخ میں اس حکمران کو دے گا. ان حکمرانوں کو جان لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے یہودی وجود کو تسلیم کیا، قیامت کے دن اتنا ہی بڑا ٹکڑا دوزخ میں ان کے لیے تیار ہے. یہ سارے حکمرانوں کے لیے پیغام ہے. غزالہ سیفی صاحبہ، چونکہ مریم نواز نے الزام لگایا ہے آج، وہ کہہ رہی کہ اسرائیل سے صرف عمران خان کے تعلقات ہیں. مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ظاہر آپ کی جب حکومت تھی 1-1.5 مہینہ پہلے تو اس وقت آپ پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پریشر ضرور تھا، لیکن دوسری طرف مریم بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے تو تعلقات ہیں نہیں، خبریں آپ کے سامنے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے تو تعلقات تھے ہمارے نہیں ہیں. کیا کہیں گی؟ جی. ایک عورت ہے
پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں اس وقت آپ کے اس پروگرام کے اندر، مگر جو مریم کا تھرو آؤٹ جو اسٹیٹمنٹس رہے ہیں، اگر آپ ان کو ذرا بھی غور سے دیکھیں تو ان میں سچائی کا پہلو میرے خیال میں صفر ہوتا ہے. اور یہ کرتے خود ہیں، انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو. عمران خان کے لیے انہوں نے کہا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ بات جائے، سچ لگے، اور اصل میں اور وہ خود کر رہے تھے. تو مریم کی بات کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتی کہ مریم اگر جھوٹ بول رہی ہیں تو وہ اس کو ہم سچ کہہ لیں. ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ لوگ جان گئے ان کی اصلیت. اور یہ حکومت چونکہ امپورٹڈ ہے اور چونکہ ایک سپر پاور کی ایما پہ آئی ہے، اور اس سپر پاور کا جو انکلینیشن ہے وہ اسرائیل کی طرف ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو مانا جائے. تو یہ تو جی حضوری کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ایسے تمام چیزیں کر کے جانا چاہتے ہیں جو کہ قوم اور معاشرہ اور دین اور پاکستان کی سلامتی کی نفی کرتا ہو. تو دو چیز ہمارے عوام اور پاکستان کی جو بقا اور اس کی جو موجودگی کے لیے اور اس کے ہمارے ایک خطے کے لیے ایک چیلنج رہا ہو، اور جس میں ہم نے آج تک 75 سال میں جسے ایکسیپٹ نہ کیا ہو، تو یہ نئی روش نکال کے اور اس طرح سے ڈھونڈنا اور نیا طریقے سے روابط قائم کرنا ایک ایسے ملک کے ساتھ جہاں ہمارے پاسپورٹ کے اندر جس کے اوپر خاص طور پر ممنوع کیا گیا ہے اس کے ساتھ تعلق. تو یہ ایک میجر شفٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں. انہوں نے ای وی ایم مشینز ختم کر دی. انہوں نے وہ کوشش کی جس کے اندر انٹرنیشنل پاکستانی کمیونٹی جو تھی وہ ووٹنگ کے اندر حصہ لے سکتی تھی، اس کو ایک ہی جھٹکے کے اندر ختم کیا. یہ ہر وہ چیز کرنا چاہیں گے کہ جو کہ پاکستانیوں کی سالمیت اور بقا اور ان کی جو اقدار اور ان کی جو تمنائیں ہیں ان کے خلاف ہو. ٹھیک ہے کیونکہ جی غزالہ سیفی صاحبہ، بالکل جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو جو مہنگائی کا فیکٹر ہے، جس طرح فرقان حسن صاحب چیزوں کو لنک کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسرائیل کے والے سے جو پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے، جو ہم نے بھی تھوڑا سا ہمارے جو سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اتنا مشکل کر دیا جائے مہنگائی اور چیزیں کہ آپ کو مجبور ہو جائیں، آپ کو اسرائیل تسلیم کرنا پڑے، وسیع تر مفاد میں اس طرح کا کوئی بیانیہ سیٹ کر دیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ بات بھی کرنا، یہ بات کہنا بھی کہ مہنگائی کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں اسرائیل کو مان لینا چاہیے، میرے خیال میں کسی طرح سے بھی اس بات کا شائبہ بھی کسی کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے. کیونکہ یہ اسرائیل کو کسی بھی طرح سے پاکستانی قوم یا پاکستانی کوئی بھی لیڈرشپ اگر اسے ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو یہاں پہ بہت زیادہ فساد ہوگا. کیونکہ یہ ایک مسلمان ملک ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ کسی طور پہ، جیسے ابھی حدیث کوٹ کی گئی، وہ حدیث کے تحت آپ کو پتہ ہے جب خانہ کعبہ کی طرف بھی انہوں نے رخ کرنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت جو ٹرکش جو ایمپرر تھے ان کو خواب آ گیا تھا کہ وہاں پر کوئی لوگ جا رہے ہیں. تو ہم تو دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور حفاظت کرنے والے ہیں حرم کے، اور حفاظت کرنے والے ہیں اسلام کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور جس قسم کا صہیونی طریقہ کار دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا فلسطین کے اندر اور ابھی بھی رکھ رہے ہیں، وہی رویہ ہم نے ابھی 25 تاریخ کو پاکستان کے اندر دیکھا. جس طرح سے ٹیئر گیس نہتے مسلمان مردوں اور عورتوں کے اوپر انہوں نے چلایا. تو میں پہلے اس سے سوچ رہی تھی کہ اگر یہ پاکستانی گورنمنٹ ہے، اگر شفٹ ہے تو چلو کوئی بات نہیں، مگر اگر یہ واقعی امپورٹڈ ہے اور نیریٹو لے کر آئے ہیں وہ والا، تو میدان جنگ، اور واقعی انہوں نے وہ میدان جنگ کریٹ کیا. اور میں اس کی یعنی شاہد ہوں، میں تھی وہاں پر موجود پوری رات، اور جو انہوں نے جس طرح کا رویہ رکھا اور جو بلو بٹس میں نے ان دو آنکھوں سے دیکھے اور جو باتیں آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ ظاہر وہاں پہ موجود بھی تھی، لیکن اب تو الٹا مقدمہ آپ کے خلاف سی ایم کے پی اور عمران خان صاحب کے خلاف بن گیا ہے. دیکھیے یہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مسلسل یہ جھوٹ بولتے رہے کہ ایک خونی مارچ کرنے والے ہیں. خونی مارچ کا لفظ کب آیا؟ کس نے ایڈ کیا؟ رانا ثناء اللہ نے ڈالا ہے، اور مریم نے کہا یاد رکھنا تمہارا انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ ہے، اور میں اس پہ ایک ایڈ بھی کروں گی جملہ
جو ماڈل ٹاؤن کا قاتل ہے اور جو قصائی ہے پاکستان. اس میں کوئی شک نہیں. غزالہ صاحب آپ جو ماڈل ٹاؤن کی بات کر رہی ہیں, اور دوسرا ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کو جتنا ہم جانتے ہیں وہ ایگریشنز کے حوالے سے ایکسپرٹ ہیں, اور وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس, اور نہ صرف سٹیٹمنٹ بلکہ پریکٹیکلی یہ چیز بھی کرتے ہیں. ہم آپ کی طرف میں دوبارہ ہوں گا. شائنہ شیر علی صاحبہ, آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ ایک تو میں چاہوں گا پہلے اسرائیل کے حوالے سے کمنٹ کریں, اور اس کے بعد موجودہ جو پولیٹیکل صورتحال ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلیوں میں واپسی ہوگی؟ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو واپس اسمبلیوں میں لے کے آنا چاہیے, جو کہ خان صاحب نے آج سے بالکل دو ٹوک منع کر دیا ہے. شاہینہ شیر علی صاحبہ. جی دیکھیں, سب سے پہلے جو ہمارا سابقہ پرائم منسٹر تھا عمران خان صاحب, اس نے خود کہا کہ ہم حکومت سے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ تھا, ٹھیک ہے, اور خان صاحب اپنے دور اقتدار میں بہت سارے اتنے سارے دباؤ برداشت کر کے آج جو ملک جس اسٹیج پہ کڑا ہے, ملک کی جو صورتحال ہے, اس کا ذمہ دار جو ہے ایک نا سمجھ جو ہمارا حکمران رہا ہے, پرائم منسٹر پاکستان رہا ہے, اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک آج اس اسٹیج پر کڑی ہے. اور اسرائیل کو تسلیم کرنا جیسے باقیوں کا اسٹیٹمنٹ ہے, ہر مسلمان, ٹھیک ہے, اس کے دل میں ایمان ہے, وہ کبھی نہیں چاہے گا. ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں. اور سابق حکومت نے جو چیزیں کی ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اسمبلیوں میں آنے کے لیے, دیکھیں آپ کوئی بھی جنگ ایسے نہیں لڑ سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلی کے اندر کچھ غلط ہے, آپ اسمبلی کے اندر آ کے اس کو فیس کریں. آپ کبھی کہتے ہو کہ رات کو عدالتیں لگتی ہیں نامنظور, اور کبھی آپ خود جا کے جو ہے نا وہ عدالتوں کا دروازہ کٹکھٹاتے ہو. یہ بالکل ہی جو ہے نا وہ کنفیوز ہو چکے ہیں, یہ خود بوکھلاہٹ کا شکار ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کو کرنا کیا چاہیے. اچھا دیکھیں, ایک چیز تو کنفیوژن تو ہے, چاہے آپ پاکستان تحریک انصاف کو کہیں کہ وہ کنفیوز تھے اور ہیں, آپ بھی کنفیوز ہیں. 2018 کی اسمبلی کو آپ کہتے تھے کہ سلیکٹڈ حکومت ہے, سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, لیکن اسی مینڈیٹ کے ساتھ آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے, یعنی آپ جو اتحادی جماعتیں ہیں اس وقت جو حکمران کر رہے ہیں, تو کیا ہی اچھا نہ ہوتا کہ آپ فریش مینڈیٹ لے کے آتے, جو کہ پہلا مطالبہ تھا جب آپ نے پی ڈی ایم بنائی. اب جب پاکستان تحریک انصاف یہی مطالبہ آپ سے کر رہی ہے کہ آئیں فریش الیکشنز کرائیں, اور جس کو عوام ووٹ دیں گے وہ آ کے کرسی پہ بیٹھ جائے گا, تو پھر شائنہ شیر علی صاحبہ کنفیوژن تو آپ کے اندر بھی ہے. دیکھیں میرے بھائی, ہمارے اندر یہ کنفیوژن نہیں ہے. جب یہ ملک جس طرح تباہی کی طرف جا رہا تھا, تو تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے مل کے جو اس ملک کو بچانے کے لیے اسٹیپ اٹھایا ہے. اگر کوئی بھی اس وطن سے محبت کرتا ہے تو یہی کرے گا, اور جو وطن سے محبت نہیں کرتے ہیں, 25 تاریخ کو یہ ملک دیکھ چکی ہے, یہ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح اسلام آباد کی درختوں کو جلایا گیا, اپنی نااہلی کو درختوں کے پیچھے چھپایا گیا. جب مارچ ناکام ہوا پھر واپس پلٹ کر گئے ہیں. یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اس ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے اگر ہم نے یہ اقدام اٹھایا ہے, اس ملک کی خاطر قربانیاں ہم نے دی ہیں, اور آگے بھی ہم عزم رکھتے ہیں کہ دیکھیں شاہینہ شیر علی صاحبہ, اگر قربانیاں دی ہیں تو پھر ابھی دیکھیں ایکسکیوز نہیں بنتا نا. جب آپ کو پتا کہ حالات پاکستان تحریک انصاف نے اتنے خراب کر دیے, آپ نے اس وقت دعوے کیے کہ ہم تجربے کار لوگ ہیں, ہم اس کو ٹھیک کریں گے, ہمارے پاس اس کی چابی ہے, تو اب آپ یعنی اتحادی نون لیگ بھی یہی کہہ رہی ہے, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حالات ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اتنے, اب تو زہر کھانے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن آج کے اخبارات اگر آپ دیکھیں تو ترکی کے دورہ کی غیر ضروری طور پہ ایڈورٹائزمنٹ کی گئی ہے. وہ ضروری نہیں تھی مسلم لیگ نون نے جو جس طرح وہ پلیسمنٹ کی ہے, لیکن پھر ایک طرف یہ دعوے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے تھے کہ ہم سب ٹھیک کر دیں گے. تو ایشوز تو ہیں نا. پھر دیکھیں پچھلے 4 سالوں میں خان صاحب نے اس ملک کا جو حال کیا ہے نا, اس کو سدھارنے کے لیے کچھ ٹائم تو ہے, کیونکہ آئی ایم ایس سے جو معاہدے یہ لوگ کر کے گئے ہیں ان کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور جو آپ کر کے گئے تھے ان کو وہ یہ ڈینائی نہیں کر پا رہے تھے. جتنی پارٹیاں مل کر کام کر رہے ہیں تو آگے بہتری انشاءاللہ آئے گی. چلے اللہ کرے کہ بہتری آئے. مجھے بریک پہ جانا ہے. جی 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 کمپلیٹ کریں.
शानिया शेर अली साहब, मैं आऊँगा आपकी तरफ। ब्रेक पे जाना है मुझे, और आप जो कह रही हैं कि बेहतरी आएगी, अल्लाह करे बेहतरी आए, चूँकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या आपकी इत्तेहादी जमातें हों, तमाम पाकिस्तान के लिए काम करती हैं, पाकिस्तान के लिए सियासत करती हैं। बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन बेहतरी इस तरह नहीं आ सकती जो इस वक्त हम देख रहे हैं। बड़ी एक शिद्दत पसंदी है, कोई किसी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और फैसले जो हैं वो बड़े कन्फ्यूजन का शिकार हैं। और इन हालात में अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो इलेक्शंस क्या काबिल कबूल होंगे? जिस तरह 2018 के इलेक्शंस हमने देखा कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिलेक्टेड हुकूमत कहा गया। अब अगर इन्हीं हालात में, और जिस तरह अभी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों पर उनको भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नैब और अदलिया के हवाले से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर ये सारी चीज़ें सियासी तौर पे एक टेबल पे बैठ के स्टेक होल्डर्स ने कोई बेहतर फैसला नहीं किया तो कन्फ्यूजन मज़ीद बरकरार रहेगी। इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।